Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is the role of the women in Pakistan movement یعنی تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار. This is lesson number 8 of your book. Let's learn about it. You have already learned that Pakistan was established on 14th August 1947. آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 میں وجود میں آیا. Before this, the British ruled South Asia. اس سے پہلے بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی. After about 100 years of British rule, برطانیہ کے تقریباً 100 سالہ حکومت کے بعد both the Hindus and the Muslims of India realized, ہندو اور مسلمان دونوں نے یہ محسوس کیا that they must recover their independence, کہ انہیں دوبارہ آزادی ضرور حاصل کرنی چاہیے, and do away with the rule of British, اور انگریزوں کی حکمرانی کو ختم کرنا چاہیے. In the beginning, both the Hindus and the Muslims worked together to drive the British from India. شروع میں ہندو اور مسلمان دونوں نے ہی انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے ایک ساتھ کام کرنا شروع کیا. Together they formed a political party called the Indian National Congress. ایک ساتھ مل کر انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بنائی جسے انڈین نیشنل کانگریس کہا گیا. But soon the Muslim realized, لیکن بہت جلد مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا that the Hindus who were in majority in Congress as well as in the country, کہ ہندو جو کہ کانگریس اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں بھی اکثریت ہیں, would never give equal treatment to the Muslims, وہ مسلمانوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کریں گے, and would not share the fruits of independence with them, اور ان کے ساتھ آزادی کے پھل میں حصے دار نہیں بنیں گے. So they formed their own political party. اس لیے انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی and called it the All India Muslim League, اور اسے مسلم لیگ کا نام دیا گیا. Many Muslim leaders who had earlier joined the Congress party, بہت سے مسلمان لیڈر جو پہلے ہی کانگریس پارٹی میں شامل تھے, now left it and became the member of Muslim League, اب اسے چھوڑ دیا اور مسلم لیگ کے ممبر بن گئے. In 1934, قائد اعظم محمد علی جناح became its president. 1934 میں قائد اعظم محمد جناح اس کے صدر بن گئے. The Muslims being united on a common platform under his able guidance and leadership. مسلمان ان کی قابل رہنمائی اور قیادت میں ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع ہوئے. Now started their struggle for an independent Muslim state to be called Pakistan. اور ایک آزاد مسلم ریاست کے لیے جدوجہد شروع کی جس کو پاکستان کہا گیا. It was very difficult to make the British realize that they had to consider the demands of Muslims before they decided to give independence to India. انگریزوں کو یہ احساس دلانا مشکل تھا کہ وہ ہندوستان کو آزادی دینے سے پہلے مسلمانوں کے مطالبات پر بھی غور کریں. A long and hard struggle followed. ایک طویل اور شدید جدوجہد شروع ہو گئی. Not only did the men take part, جس میں نہ صرف مردوں نے حصہ لیا, but women also actively participate in this glorious struggle. بلکہ عورتوں نے بھی اس عظیم کوشش میں بھرپور حصہ لیا. At that time, our women were in strict پردہ. اس وقت ہماری خواتین سخت پردہ کرتی تھیں. They were less educated, وہ کم تعلیم یافتہ تھیں, and less politically aware than Hindu women, اور ہندو عورتوں کے مقابلے میں سیاسی طور پر کم باشعور تھیں. But there were a number of brave and selfless women, لیکن پھر بھی بہت سی بہادر اور بے غرض خواتین تھیں, who in spite of these hindrances came forward, جو ان رکاوٹوں کے باوجود سامنے آئیں, and worked for this noble cause side by side with men,
اور مردوں کے شانہ بشانہ اس نیک مقصد کے لیے کام کیا. They formed the Women's Branch of Muslim League to organize women and inform them about the politics of the country. انہوں نے خواتین کو منظم کرنے کے لیے ملکی سیاست کو باخبر رکھنے کے لیے مسلم لیگ میں خواتین کی ایک شاخ قائم کی. They traveled to the countryside to tell the women there what they should do. انہوں نے دیہاتوں کا سفر کیا اور وہاں عورتوں کو بتایا کہ انہیں وہاں کیا کرنا چاہیے. They organized public meeting for women and addressed large gatherings. انہوں نے خواتین کے لیے عوامی جلسے منعقد کیے اور بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کیے. They also took part in public meetings organized by men and made speeches before large audience. انہوں نے ان عوامی جلسوں میں بھی حصہ لیا جنہیں مردوں نے منظم کیا اور عظیم اجتماعات کے سامنے تقاریر کی. They met wives and daughters of the British officers, including those of the viceroys, and made them realize that their demand was just. وہ انگریز افسروں کی بیویوں اور بیٹیوں سے جن میں وائسرائے کی بیوی اور بیٹی شامل تھی ملی اور انہیں احساس دلایا کہ ان کا مطالبہ صحیح تھا. They opened classes in their own homes to educate Muslim girls. انہوں نے مسلمان لڑکیوں کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے اپنے گھروں میں کلاسیں لگائیں. Sometimes the police would use tear gas and would lathi charge the women's meeting and even arrest their leaders. بعض اوقات پولیس نے خواتین کے جلسوں میں آنسو گیس استعمال کی اور لاٹھی چارج کیا اور ان کی لیڈروں کو گرفتار بھی کیا. They encouraged their brothers, husbands and sons not to give up their struggles until their goal was achieved. انہوں نے اپنے بھائیوں، شوہروں اور بیٹوں کی حوصلہ افزائی کی اور اپنی جدوجہد کو اس وقت تک ترک نہ کرنے کا کہا جب تک وہ اپنا مقصد حاصل نہ کر لیں. Among such selfless and courageous women, the name of aged Abadi Begum, popularly known as بی اما, leads the rest. ایسی ہی بے غرض اور جرأت مند خواتین میں معمر آبادی بیگم جو کہ بی اما کے نام سے مشہور تھیں سر فہرست ہیں. بی اما was the mother of مولانا محمد علی and مولانا شوکت علی, two brave and noble brothers. بی اما مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی والدہ تھیں جو کہ دو دلیر اور شریف بھائی تھے, who devoted their lives to the cause of the Muslims, جنہوں نے اپنی زندگیاں مسلمانوں کے مقصد کے لیے وقف کر دیں. When in this struggle the two brothers were arrested, جب اس جدوجہد میں دونوں بھائی گرفتار ہوئے, brought to trial and imprisoned for 2 years, ان پہ مقدمہ چلا اور 2 سال کی سزا ہوئی. She sent a word to them not to give up their cause and not to ask for pardon. تو انہوں نے انہیں ایک پیغام بھیجا کہ اپنے مقصد کو ترک نہ کریں اور نہ ہی معافی مانگیں, which was the condition of their release, جو کہ ان کی رہائی کی شرط ہے. بی اما had not been to school or college. بی اما کسی اسکول یا کالج سے تعلیم حاصل نہیں کی. Her greatness lies in the fact that she had taught her sons to be willing to sacrifice their lives in the cause of Muslim independence. ان کی عظمت اس حقیقت میں پوشیدہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو مسلمانوں کی آزادی کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے کہا, and later encouraged them to accomplish their goal, اور بعد میں اس مقصد کے حصول کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی. Another lady worthy of our admiration is بیگم محمد علی. دوسری قابل تعریف خاتون بیگم محمد علی ہیں. Dressed in burqa, جو کہ برقعے میں ملبوس ہوتی تھیں. She not only attended men's public meeting
but was also the first Muslim women to address them. انہوں نے نہ صرف مردوں کے جلسوں میں شرکت کی بلکہ وہ پہلی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے ان سے خطاب کیا. She spoke in simple words and in a natural tone but very effectively. وہ سادہ الفاظ اور قدرتی انداز میں متاثر کن تقریریں کرتیں. She also wrote for press. انہوں نے اخبارات کے لیے بھی لکھا. Her opinion were highly respected and the قائد اعظم held her in great esteem. ان کی رائے کا بہت احترام کیا جاتا اور قائد اعظم ان کی بہت عزت کرتے تھے. When she was to address women's meeting, large crowd would gather to hear her. جب وہ عورتوں کے جلسوں سے خطاب کرتی تو ایک بہت بڑا ہجوم ان کو سننے کے لیے آتا. Men and women honored her alike. مرد اور خواتین یکساں ان کی عزت کرتے. Then there was Miss Fatma Jinnah, whom a grateful nation later called Madre Millat, Mother of the Nation. پھر محترمہ فاطمہ جناح تھیں جن کو بعد میں احسان مند قوم نے مادر ملت یعنی قوم کی ماں کہہ کر پکارا. She helped her brother in the struggle for the independence of Pakistan. انہوں نے پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں اپنے بھائی کی مدد کی. It was through her that the Muslim women were able to seek the قائد اعظم's guidance. یہ صرف انہی کے ذریعے تھا کہ مسلمان خواتین قائد اعظم کی رہنمائی حاصل کرتیں and to have interviews with him اور ان سے ملاقاتیں کرتیں. Being more politically informed, سیاسی طور پر زیادہ باخبر ہونے کی وجہ سے she passed on her information to other women. وہ اپنی معلومات دوسری خواتین تک پہنچاتی. In addition to all this, ان سب کے ساتھ ساتھ she looked after her illustrious brother. وہ اپنے محنتی بھائی کی دیکھ بھال کرتی. بیگم رانا لیاقت علی خان worked as an honorary secretary and typist to لیاقت علی خان, her husband, at a time. بیگم رانا لیاقت علی خان نے بطور اعزازی سیکرٹری اور ٹائپسٹ کے لیاقت علی خان جو کہ ان کے شوہر تھے ان کے ساتھ کام کیا اس وقت when the Muslim League could not afford the salary of a secretary. جب مسلم لیگ سیکرٹری کی تنخواہ ادا کرنے کے قابل نہیں تھی. She arranged parties. انہوں نے دعوتوں کا اہتمام کیا where Muslim women could meet the wife and the daughter of the viceroy so as to explain to them their side of the matter and express their protest. جہاں مسلم خواتین وائسرائے کی بیوی اور بیٹی سے مل سکیں اور انہیں اپنے نقطہ نظر اور احتجاج سے آگاہ کر سکیں. She also organized the women's voluntary service. انہوں نے خواتین کی رضاکارانہ تنظیم تیار کی. And later the Women's National Guard consisting of 3 battalions with 2,400 girls. اور بعد میں خواتین کی نیشنل گارڈ کو منظم کیا جو 3 بٹالین پر مشتمل تھا جس میں 2,400 لڑکیاں تھیں. In which she herself had held the rank of brigadier. جس میں خود ان کے پاس بریگیڈیئر کا عہدہ تھا. In Sindh, the work of awakening the Muslim women was carried out by Lady Nusrat Harun, Lady Soghra Hidayat Allah, Begum Khairunisa Shaban and Miss Fakhrunisa Wali Muhammad Afandi. سندھ میں مسلم خواتین کو بیدار کرنے کا کام لیڈی نصرت ہارون، لیڈی سغرا ہدایت اللہ، بیگم خیرالنساء شعبان اور مس فخرالنساء ولی محمد آفندی نے انجام دیا. لیڈی ہارون واز اے اسپرٹڈ ویمن آف اپرائٹ کریکٹر اینڈ اے کائنڈ ہوسٹس. لیڈی ہارون ایک اعلیٰ کردار کی پرجوش اور ایک مہربان میزبان خاتون تھیں.
Her house in Karachi became the center of women's political activities. ان کا گھر کراچی میں خواتین کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا. And it was a place of welcome to the Muslim League workers when they came to Karachi to attend meetings. اور یہ وہ مقام تھا جہاں مسلم لیگ کے ان کارکنوں کو خوش آمدید کہا جاتا جو جلسوں میں شرکت کے لیے کراچی آتے. Classes were also held in her house to educate Muslim girls. مسلمان لڑکیوں کو تعلیم دینے کے لیے ان کے مکان پر کلاسز ہوتی. لیڈی ہدایت اللہ traveled throughout Sindh holding women's public meeting. لیڈی ہدایت اللہ نے پورے سندھ میں خواتین کے اجتماعات کیے. The first public meeting of women in Sindh was held in Karachi's Zoological Garden. سندھ میں خواتین کا پہلا اجتماع گاندھی گارڈن کراچی میں ہوا. These three ladies led the anti-British procession. ان تینوں خواتین نے برطانیہ کے خلاف جلوس کی قیادت کی. Lady Sughra Hidayatullah and Begum Khairunisa Shaban also led procession in Lahore. لیڈی سغرا ہدایت اللہ اور بیگم خیرالنساء شابان نے لاہور کے جلوس کی قیادت کی اینڈ سکسیڈ ان ہوسٹنگ دا مسلم لیگ فلیگ آن دا سیکریٹریٹ. اور سیکریٹریٹ کی عمارت پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئیں. بیگم جہاں آرا شاہ نواز فرام دا پنجاب ریپریزینٹڈ دا مسلم ویمن ایٹ دا 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہیلڈ ان لنڈن. بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے لندن میں منعقد ہونے والی تینوں گول میز کانفرنسوں میں خواتین کی نمائندگی کی. اینڈ واز دا فرسٹ ویمن ایور ٹو میک اسپیچ ان لنڈن گلڈ ہال. وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے لندن کے گلڈ ہال میں تقریر کی. شی آلسو ٹریولڈ وائڈلی اینڈ ایکسپلینڈ ٹو دا پیپل آف ادر کنٹریز. انہوں نے دور دراز کا سفر بھی کیا اور دوسرے ممالک کے لوگوں کو اس بات کی وضاحت کی وائی دا مسلمس ان انڈیا وانٹڈ اے سیپریٹ اسٹیٹ کہ مسلمان ہندوستان میں ایک علیحدہ ریاست کیوں چاہتے ہیں. Other women who played an active part in the struggle for independence are بیگم اقبال حسین, بیگم سلمہ تصدق حسین, کیتی آرا بشیر احمد, بیگم شائستہ اکرام اللہ, بیگم وقار النساء نون, بیگم نواب محمد اسماعیل, نور الصبا بیگم اینڈ فاطمہ شیخ آف حیدرآباد سندھ. دوسری خواتین جنہوں نے آزادی کی جدوجہد میں نمایاں کردار ادا کیا وہ بیگم اقبال حسین, بیگم سلمہ تصدق حسین, گیتی آرا بشیر احمد, بیگم شائستہ اکرام اللہ, بیگم وقار النساء نون, بیگم نواب محمد اسماعیل, نور الصبا اور حیدرآباد سندھ کی فاطمہ شیخ شامل ہیں. In today's video, we studied about role of the women in Pakistan movement. Inshallah, in next video, we will discuss all question answers of this chapter. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Take care. Allah Hafiz.